बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 अहम खबरें। सबसे पहले इस्लामाबाद में सेक्शन 144 को कल ईज़ डाउन कर दिया जाएगा ताकि JUI के मौलाना फजलुर रहमान साहब जो चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं उसका इनको मौका मिल जाए कि वो अपने लोगों को इकट्ठे करें। उन्होंने कहा हम धरना करेंगे जब तक कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिज़ाइन नहीं करते। और उसमें टोकन जो पार्टीज़ की पार्टिसिपेशन है, पीपल्स पार्टी ने भी कहा पार्टिसिपेट करेंगी। मरीम नवाज साहबा भी PMLN की लाहौर से आ रही हैं इसमें पार्टिसिपेट करने। तो सब मिल के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोशिश करेंगे कि वो रिज़ाइन करें, जिसकी वजह से सेक्शन 144 को जैसे हमने कहा उसमें नरमी लाएंगे ताकि ये लोग जमा हो पाएँ। तो बड़ी ये दिलचस्प बात है। ख़ुद ही सेक्शन 144 लगाएं, ख़ुद ही एक अपना जो तहिया किया है कि आपने तहरीक चलानी है, उसके लिए आप उसको उसमें नरमी लाएंगे तो बाकी पाकिस्तान के लोगों के लिए क्यों ना नरमी आए। बहरहाल दूसरा है मामला चीफ़ जस्टिस ही से उसका ताल्लुक़ रहता है। जो कल पाकिस्तान में इलेक्शंस आज होने थे, याद रहे आपको नाज़रीन, आज 14 तारीख़ को इलेक्शंस होने थे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। हम हमेशा से कहते थे उस जजमेंट पर इम्प्लीमेंट तो हो नहीं पाएगी। कल अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटिशन लेगा, और रिव्यू ये था कि आपने जो डेट दी इलेक्शन की उसको रिव्यू करें पंजाब में, तो उस हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठेगा। चीफ जस्टिस साहब उसमें उसकी करेंगे, हेड उसको करेंगे। अब देखना ये है कि कल इस हवाले से कि 14 तारीख़ आज चली गई, इलेक्शन नहीं हुआ, तो हुकूमत के हवाले से क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है। चीफ़ जस्टिस और जो एक पुरानी प्रैक्टिस है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे कि अमल दरामद नहीं किया उनकी जजमेंट पे, लेकिन हमें ये लगता है कि ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि कल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जो पिटिशन है कि रिव्यू किया जाए, टाइम दिया जाए फिर, तो जो चीफ़ जस्टिस साहब का एक तरीक़ाकार रहा है वो हम देख रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से तसादुम में कमी आए, ईज़ हो सिचुएशन। तो इस वजह से वो कल इस पर बातचीत करेंगे। ज़ाहिर है जब इलेक्शन कमीशन का जो पटिशन ही विल टेक अप रिव्यू करने के लिए डेट। उसके साथ साथ हमारा अंदाज़ा ये है कि सारे सिचुएशन को देखते हुए कि चीफ़ जस्टिस साहब शायद इस तरफ भी बढ़ जाएं कि वो एक नई इलेक्शन डेट की बात करें, नेशनल इलेक्शन डेट की बात करें। तो इसी से फिर हम तीसरी ख़बर पर जाते हैं कि तीसरी ख़बर जो है वो हम देख रहे हैं कि आज पंजाब के एक्टिंग CM ने बड़ी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सारा दारोमदार था इस पर था कि जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस उनके घर में जो धावा बोला गया PTI के लोगों की तरफ से, तो उस पर जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी लोगों के ख़िलाफ़। अच्छा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल पेशावर में भी कह चुके हैं कि मई 9 जो है बड़ा हमारे लिए इट्स अ ब्लैक डे फॉर द पाकिस्तान आर्मी, हम इसको भूलेंगे नहीं, और हम इस पर जो लीगल मूव्स हैं वो करेंगे उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इसमें इन्वॉल्व थे। यकीनी तौर पे न कि लाहौर में, पेशावर में और DI ख़ान में, मियांवाली में, मुल्तान में, बहुत जगह ये इस तरीक़े से अटैक किया गया और रैनसैकिंग हुई, बर्निंग और वगैरह तमाम। तो इस पे जो है जलाओ घराव पे ये ठीक कह रहे हैं बिल्कुल आर्मी चीफ़ के ये बहुत ही अफसोसनाक दिन था। और जो इमलाक पे कुछ फ़ौजी इमलाक पे अटैक हुआ, उसके साथ साथ लोगों के घरों पे अटैक हुआ, तो ये कोर कमांडर्स वगैरह के, तो ये इस पर एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो एक्टिंग CM की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे हमें थोड़ा सा इसलिए लगा ठीक और कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि एक तरफ आपको मालूम है कि ये ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि ये जो पार्टी है ये टेररिस्ट है, असल में ये टेररिस्ट लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के गाब में एक्ट करें। हमने उस वक्त भी कहा था ये गलत अप्रोच है, ये ठीक नहीं है। कानून तो इस तरह से लागू करें, 100 दफ़ा लागू
ہونا چاہیے لیکن ٹھیک طریقے سے تفتیش کر کے. تو آج جب ایکٹنگ سی ایم سے پوچھا گیا کہ جی عمران خان صاحب کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے یہ کہ وہ دہشت گرد ہیں, واز ہی بیہائنڈ آل دیز, انہوں نے یہ کہا کہ جی سب انکوائری ہوگی, انکوائری ہم کر رہے ہیں. پھر ان سے کہا گیا کہ لوگ کوئی اگر ناجائز پکڑے گئے, انہوں نے کہا یہ میں آپ کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو ناجائز پکڑا جائے گا تو اس کو ہر صورت پہ میں ذاتی طور پہ چھڑواؤں گا, اور اگر کوئی پکڑا گیا ہے جس کی تصویر وہاں ہے جو وینڈلزم میں, رینسیکنگ میں, برننگ میں انوالو تھا کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اتنی سفارشات آئی ہیں لیکن مثلا ایک شخص کے لیے بہت کالز آئیں کہ اس کو چھوڑ دیں. ہی سر نہیں, ہم نہیں چھوڑیں گے, ان کو ہم کورٹ آف لاء میں لے کے جائیں گے اور جو ان کی ٹرائل ہے وہ کریں گے, اور یہ ٹرائل سب ہوگی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت. اور یہ پارٹی کو بھی یہ کہا کہ جی ٹیررسٹ پارٹی کا ہم کچھ نہیں, کوئی نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنے والے, الیکشن کمیشن آئے گی, اس کو میں دعوت دوں گا, وہ آئیں اور ہم ان کو بتائیں گے پارٹی کے لوگوں نے کیا 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 ہے, تو پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو یعنی کہ ایک پروسیس ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے جس کے تحت یہ تمام چیزیں ہوں گی. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ آج ہمیں صبح کال آئی, ایک صاحب ہیں, ایک ڈاکٹر ہیں KPK میں, ان کی بیگم PTI کی آفس ہولڈر ہیں, ان کو اٹھانے کے لیے, پکڑنے کے لیے, ریسٹ کرنے کے لیے بغیر وارنٹ کے, بغیر اریسٹ وارنٹ کے جمعے کی نماز کے دورانیے میں آئے 8 پولیس والے, 10 پولیس والے تھے, باہر 7 گاڑیاں تھیں ان خاتون کی, گھر میں بیڈ روم تک پہنچے اور وہاں دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں تیار ہو جاؤں, مجھے اریسٹ وارنٹ دکھائیں. اتنی دیر میں ان کے شوہر جو ڈاکٹر وہ پہنچ گئے, انہوں نے پھر ان سے اریسٹ وارنٹ مانگے. ان لوگوں نے کہا یہ جو 7 لوگ تھے سپاہی تھے, انہوں نے کہا میں نے ID کارڈ مانگا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ID کارڈ نہیں ہے, ہم نے یونیفارم پہنا. انہوں نے کہا ID کارڈ دکھائیں. انہوں نے کہا ID کارڈ نہیں ہے, جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ SP باہر بیٹھے ہیں, ان کے پاس ہے. 7 گاڑیاں باہر تھیں. ہی سیڈ وہ گئے باہر اور واپس آئے, انہوں نے کہا جی نہیں اریسٹ وارنٹ نہیں ہے. تو بہرحال اتنی دیر میں ان کی بیگم پچھلے دروازے سے جا چکی تھی. اریسٹ وارنٹ نہیں تھا, ظاہر ہے وہ نہیں جانا چاہتی تھی ان کے ساتھ کہ اریسٹ ہوں بغیر کسی لیگل پروسیس کے. لیکن یہ انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس, انہوں نے بھیجا مجھے کاغذ اور دکھایا, مجھے بھی انہوں نے واٹس ایپ کیا کاغذ, وہ ہم آپ دیکھیں گے اسکرین پہ. تو جو ان کے ساتھ آئے تھے لوگ 7-8, انہوں نے دکھایا جی یہ کاغذ ہیں, ہمارے پاس لسٹ ہے جن کو اریسٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا لسٹ کیا, آپ بتائیں, لسٹ تو میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں, آپ اریسٹ وارنٹ دے دو. نو اریسٹ وارنٹس. اور یہ بڑی انفلوئنشیل فیملی سے ان کا تعلق تھا. وہ کہنے لگے کہ پھر یہ چلے گئے واپس, پھر ان کے SP نے کہا کہ آ جاؤ واپس آؤ, تو وہ لوٹ گئے. لیکن ان کے گھر کا جو CCTV ہے وہ کیمرہ اتار کے لے گئے اور تمام فوٹیج وغیرہ. اور یہ پھر اس طرح کی کارروائی, اب لوگوں کے گھروں کے اندر آپ گھس جائیں. پھر کسی اور کا فون آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑے برے حال ہیں, پولیس ہے, میں کھڑا ہوں, یا کسی کا نام لے رہے تھے, کوئی اسلام آباد میں PTI کے کہتے تھے, PTI کے الیکشن کمشنر ہیں کوئی انصاری صاحب. تو کہنے لگے کہ جی میں ادھر ان کے گھر میں کھڑا ہوں, اتنی پولیس آئی ہوئی ہے اور وہ MPO کے تحت ان کو پکڑ رہے ہیں. لیکن دلچسپ بات دیکھیں, ادھر MPO کے تحت ان کو پکڑ رہے ہیں اور ادھر سیکشن 144 لگا کے تو ہٹا رہے ہیں کہ مولانا صاحب اپنا دھرنا کریں, چیف جسٹس صاحب کو دھرنے کے تھرو گھر بھیجیں. نہیں ایسا ممکن ہوگا, لیکن بہرحال کوشش کریں گے. یہ تو لیکن ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے, وہ یہ کہ یہ پورا جیسے کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کی سیکیورٹی اور اسلام آباد کی سیکیورٹی, سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کے لیے کل کمشنر گئے ہیں, انہوں نے جا کے میٹنگ کی ہے رجسٹرار سے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو سیکیورٹی ہے اس کو یعنی فول پروف بنائیں گے فار دا سپریم کورٹ. لیکن یہ بھی سیکشن 144 اٹھائیں گے تاکہ باہر بیٹھ کے لوگ ان کا دھرنا کریں اور کہیں آپ گھر جائیں. تو یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں, وہ چار دیواری کی پامالی. اور ویسے بھی اگر آپ کے پاس اریسٹ وارنٹ نہیں ہے تو چاہے خاتون ہے چاہے مرد ہے یا کچھ, آپ کس طرح سے جا سکتے ہیں اریسٹ کرنے کے لیے. اور یہ ہمیشہ اس کی ہم نے بڑی سختی سے تنقید کی. اب یہ کہ جو ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی مجھے افسوس ہے اور میں جا کے خود عثمان ڈار صاحب کی والدہ سے اور بہن سے, بیگم سے معافی مانگوں گا اگر اس طرح کی بات کہہ کے یہ پولیس نے کہا. کیونکہ یہ کہا گیا مبینہ طور پہ کہ پولیس نے ان کی بیگم کو کہا کہ
عثمان ڈار صاحب کی ان کے خاندان کی کسی خاتون کو کہ اگر آپ وہ نہیں آئیں گی، اگر وہ نہیں پہنچیں گے عثمان ڈار تو ہم آپ کو ریپ کر دیں گے، اور انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے بہت معذرت کی اور کہا میں جا کے اپالوجائز کر. یہ اس طرح کی چیزیں جب جنگ کا سما بن جائے اور اتنی نفرتیں بن جائیں، اور یعنی کہ ایک سخت ایموشن کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں، چاہے عمران خان اپنے دور میں کرتے تھے چاہے یہاں ہو رہا ہے، وہاں اتنے لارج اسکیل پہ نہیں ہوا. یہ تو ظاہر ہے ایک حالاتی فرق ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، تمام پارٹیز بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کی اپنی جارحانہ پالیٹکس ہے اور ایک پرووکیٹو بھی پالیٹکس ہے. ظاہر ہے وہ ان کو لگتا ہے وہ اسی برانڈ آف پالیٹکس سے وہ آگے بڑھیں گے اور اپنی آپ کو مضبوطی سے قائم رکھیں گے، جبکہ ان کے خلاف یہ تمام پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اور پھر یہ جو 9 مئی کو ہوا، تو یہ ایک اوور آل اگر آپ سچویشن کو دیکھیں تو یہ تو بار بار آپ کو لوگ تفصیل میں بتائیں. پھر یہ بھی کہیں گے کہ جی فوج میں دیکھیں کور کمانڈر لاہور ہیں وہ چلے گئے، پھر آپ کہانیاں سنیں گے کہ جی یہ کور سے لوگ جا رہے ہیں، یہ بریگیڈیئر ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں، بیگمات ہیں ان کی وہ گئیں جلوسوں میں گئیں، ایجیٹیشن میں حصہ لیا. کنفرم رپورٹ نہیں لیکن آپ سن رہے ہیں، ہر جگہ سے اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں. تو قصہ مختصر کے پورے معاشرے میں ہر ادارہ، خاندان، دوست احباب، پارٹیز، یہ ہر جگہ اتنی سخت ڈیوائڈ ہے. اور آپ سیکشن 144 لگا دیں، دھرنے کر دیں، پروٹیسٹ کر دیں، لوگوں کے گھروں میں دھاوا بول دیں، وہ کوئی حل نہیں ہے، حل بالکل نہیں ہے. تو حل ایک ہی ہے، وہ یہ کہ یا تو سب مل بیٹھ کے بات کریں. اور وہ جس طرح کے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں، مجھے تو آرمی سے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک بندہ ہے اس کا نام ہے جنرل عاصم منیر آرمی چیف، وہ مجھے ان کو میرے سے خطرہ ہے اس لیے وہ نہیں الیکشن چاہتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ایک کورسپونڈنٹ کو جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے انتظار کرنے جانے کو، اور ساتھ دوسری طرف سے ظاہر ہے جتنی یہ بات ہوتی ہے اتنی ادھر سے سختی ہوتی ہے، ادھر سے جتنی سختی ہوتی ہے ادھر سے یہ رسپانس. تو ایک ہم بھمر میں پھنسے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج دیٹس دا بگ کوسچن. ہمارے ذہن میں تو 2 ہی چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر صورت شہباز شریف صاحب وغیرہ کو دیکھیے، یہ بات ایک اپنی جگہ ہے کہ اگر آرمی، اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی جو بھی وجوہات ہیں، عمران خان صاحب کے اور پارٹی کے کہ جی نہیں ان کو تو بالکل بین کریں، یہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جیسے کہا انہوں نے اپنے آئس پر میں، یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان دا گارب آف اے پولیٹیکل پارٹی ہے وہ. تو باقی جو جماعتیں ہیں وہ کہیں گی جی ٹھیک ہے، اس سے تو ہمیں فائدہ ہے، کیونکہ ابھی جو بھی آپ دیکھیں معاملات، جو بھی سرویز وغیرہ، وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی بڑی سپورٹ ہے، بہت سپورٹ ہے. تو کیا یہ تمام پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ جو سپورٹ ہے اس کو وہ اس طریقے سے اس کو ہم ہینڈل کریں کہ جی پارٹی بین ہو جائے؟ لیکن اچھی بات ہے آج جو کیئر ٹیکر سی ایم نے کہا کہ جی نہیں یہ ہم پروسیس چلے گا پھر دیکھیں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر بظاہر کسی کو نظر آ رہا ہے فائدہ ہے، تو یہ فائدہ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ اس طرح عمران خان کو بین کرنا، یہ کرنا. دوسری طرف عمران خان صاحب کو وہ یہ کہ اب ایک لوگ جو ہیں جو ان کو جا کے ملے، وہ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں میں نے بڑے اسٹیبلشمنٹ کو میسیجز بھیجے ہیں، آرمی چیف کو میسیجز بھیجے ہیں، ملے ہیں، وہ نہیں ملنا چاہتے، ان کو غصہ ہے یہ وہ. اور ساتھ پھر عمران خان صاحب آگے ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جی مجھے آرمی سے تو کوئی نہیں پرابلم، ایک ہی آدمی ہے وہ جو ان کا نام ہے آرمی چیف اور جنرل عاصم. یہ نتھنگ از ہیلپنگ، نہ زیادہ پریشر ڈالنا ہے ان کے اوپر اور کچھ. اور یہ ہم کہتے ہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ جو بھی ججمنٹ آئی ہے چیف جسٹس صاحب نے جو ایک اپنے کورٹ میں جو کہا کہ جی یہ ریس غلط تھا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو لوگ کہتے ہیں جی ڈائریکشنل، انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کی پٹیشن لگائیں القادر کیس میں، یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ جونیئر جو کورٹ ہے اس کو آپ ایک انسٹرکشن ہی دے دیں تقریباً. ٹھیک ہے ضرور بات ہوگی، جو لائرز ہیں جو جانتے ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں اس طرح کا پریسیڈنٹ بہت کم ہے، تقریباً ہے ہی نہیں. تو وہ اس کو اگر آپ براڈر اس میں دیکھیں تو کیا جلاؤ گھیراؤ رکا ہے؟ کیا اس سے جو ایک دم سے ٹیمپریچر اوپر ہوا تھا نیچے ہوا ہے؟ سچ یہ کہ ہوا ہے. بہت ضروری ہے کہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. پولیٹیکل سیٹلمنٹ سے ہی ہر چیز نتی ہے. پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی، پاکستان کی اکنامک
پروگریس جب تک کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. اور اگر کسی کا خیال ہے، بار بار ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کو آپ پھونک کے یا ٹیررسٹ کہہ کے یا اس پہ کیسز لگا کے ضرورت سے زیادہ اور آپ اس کو بین کر دیں یا اس کو غائب کر دیں تو وہ نہیں ہو پائے گا. آپ کیسز کریں جو کرنے، قانون کو اپنا لینے دیں راستہ، لیکن ساتھ ساتھ پولیٹیکل نیگوسیشنز ہونی چاہیے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ شاید چیف جسٹس صاحب ایک بڑا بینچ تشکیل دیں اور مچ لارجر بینچ ہو جو کہ ایک نئے الیکشن کی ڈیٹ دے، جس میں یعنی کہ اکتوبر کے قریب ڈیٹ دے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے بھی ڈیٹ دے اور پھر باتیں آگے بڑھیں. اگر اس طریقے سے چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ بڑا اچھا طریقہ ہوگا. یا پھر اگر پرائم منسٹر صاحب اتنی ہمت کرتے ہیں اور اتنی وزڈم کرتے ہیں کہ کہیں جی آفر کر دیں کہ لیٹس گو ٹو دا نیگوسیٹنگ ٹیبل، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور اگر عمران خان صاحب ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں پھر تو ظاہر ہے ہی از رسپانسبل فار واٹ ہیپنس. نہیں تو اس وقت جو ذمہ داری ہے، جو ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے آف پولیٹیکل ڈائلاگ، اس کی ذمہ داری حکومت پہ ہے. اور ساتھ ساتھ پھر چیف جسٹس صاحب اگر کوئی ایفرٹ کریں اور لارجر بینچ جس سے کہ وہ بالکل پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اگر لارجر بینچ چیف جسٹس صاحب تشکیل دیں اور الیکشن کی ڈیٹ دیں کلوز ٹو اکتوبر، اور ساتھ پھر کہیں ایوری بڈی فالز بیک اپنا جو ایک نارمل ایکٹیویٹی میں پولیٹیکل اور کیسز یہ چلتے رہے ساتھ ساتھ، تو پھر دین وی کین بی بیک ان بزنس ایک ایسے راستے پہ جو کہ ہمیں اسٹیبلٹی کی طرف اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف لے جائے. اور اس کا حصہ بہت سی چیزیں اس کا حصہ ہو سکتی ہیں، ریٹرن آف دا پی ٹی آئی پیپل ٹو دا پارلیمنٹ وغیرہ. یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں، ڈیٹیل کی باتیں، لیکن کچھ ایسے ایفرٹ کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.